अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। दो तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करनी है। मैं एक दो दिन से नहीं बात कर रहा था इस पे, मैं ज़रा वेट कर रहा था कि उनके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करने से पहले उनका कुछ थोड़ा-सा कंडक्ट वगैरह देखा जाए। उस पे बात करेंगे और साथ-साथ एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के इदारे हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे इमरान खान के मुतालिक क्या एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई जा रही है, उसका भी ज़रा थोड़ा-सा तज्ज़िया करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी और हम देखेंगे, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ही इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। इकबाल ने फरमाया था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जाँ पुरसोज़, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जाँ पुरसोज़, यही है रख़्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। ये बहुत मशहूर शेर है, आप में से सबको आता होगा। स्कूलों में सब ने ये याद किया था। तो ये जो शेर है, इसमें काफ़ी बड़ा मैसेज है। इसकी जो तशरीह है, वो करते हुए मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं, मसलन गुलाम रसूल मेहर साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो शेर है, इसमें किसी भी काफ़िले का जो सरदार है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, होती हैं, वो क्या हैं, उस पे मेरा ख़्याल है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को ज़रूर गौर व फ़िक्र करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि निगाह बुलंद हो। निगाह बुलंद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसकी एक जो विज़न है, वो बहुत ज़बरदस्त हो। उसकी बातें जो हैं, वो सिर्फ़ बातें ना हों, उसके किरदार से उनको बैक किया जाए, तो फिर वो लीडर बनता है। और उसकी जान जो है, वो सोज़ो गुदाज़ से मामूर हो। ठीक है ना जी? तो जो लीडर होता है, वो ये नहीं होता कि वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचे। वो अपनी टीम का, अपने काफ़िले का ख़्याल रखता है। और निगाह बुलंदी जो है, ये बहुत बड़ी खूबी है अल्लाह ताला अगर किसी को दे, जिसके बुलंद मकासिद हों। वैसे तो एक ऐसा ही शख्स इस वक़्त जेल में पड़ा हुआ है, जिसके बुलंद मकासद थे, उसकी मोटिवेशनल चीज़ें आप सुन-सुन के जानते होंगे उसकी बुलंद निगाही क्या थी। और फिर सुखन की जो दिल नवाज़ी है ना, उसका मतलब ये है कि जो कुछ भी वो ज़ुबान पर वो आए, वो बोलने वाले जो और सुनने वाले जो हैं, वो उनके दिलों में वो उतरता चला जाए और उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के साथ, वो इस तरह की हो कि कमाल हो जाए। और इसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है, वो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई नर्म थे, इंतहाई बुलंद निगाह थे और खुदा ने तो उनको अपनी रहमत करार दे दिया, पूरी आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दे दिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं कि उनके मुतल्लिक सोचा जाए और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, निगाह बुलंद भी हों और सुख़न उनका दिल नवाज़ भी हो और उनकी जाँ पुरसोज़ हो। और वो उनके हम कंडक्ट में देखेंगे कि अल्लाह करे कि वो दिल के फ़ील करने वाले हों, उनका दिल जो है वो दिल ज़िंदा हो और वो लोगों के बारे में सोचने वाले हों, तो वो अच्छा होगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है, वो आ गई है और अगर वो इसको पूरा कर गए, तो फिर कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारी दुआ है, हमारी दुआ भी है और हमारी ये उनसे गुज़ारिश भी है कि वो इसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें। अभी तक यानी एक उनका पहला दिन गुज़रा है, हल्फ से लेकर ओथ टेकिंग से लेकर अभी तक 2-3 चीज़ें हैं, जिनके बारे में मैं गुफ्तगू करता हूँ छोटी-सी। एक तो ये है कि जो उन पे क्रिटिसिज़्म हुआ कि जी उन्होंने अहलिया को साथ खड़ा करके ओथ लिया, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ और मेरा ख़्याल है कि उसमें कोई मुझे मज़ायका नहीं लगता। अगरचे उन्होंने एक ट्रेडिशन को तोड़ा है, बेसिकली वो आइकोनोक्लास्ट हैं, जो चीज़ों को बदलते हैं, तोड़ते हैं, जो प्रिवेलिंग जो आइडियाज़ होते हैं और डिसरप्टर हैं, उसकी तरफ मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उनकी अहलिया सामने बैठी हुई थी, तो उनके साथ आके खड़ी होगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मैसेज दे रहे थे प्रेज़िडेंट को या उन अपने डिट्रैक्टर्स को, अपने मुखालिफिन को। ठीक है, वो भी अगर उन्होंने मैसेज दिया है, तो वो भी आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा कि वो मुंतकिमुल मिज़ाज हैं या वो सिर्फ़ एक अपना असर्ट कर रहे थे कि अपना जो उनकी विंडिकेशन हुई है, उस हवाले से। तो वो ठीक है। ये वैसे ट्रेडिशन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो बहुत ज़्यादा होती है
مجھے یاد ہے امریکہ میں تو یہ بہت ہی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور مجھے انہی کے فیلڈ کے جو جان رابرٹس جو اس وقت سٹنگ چیف جسٹس ہیں امریکہ کے، میں وہیں پہ تھا، 2005 کی بات ہے، تو ان کا جب اوتھ ہوا تھا تو ان کی بیگم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ان کے ایک ہاتھ پہ انہوں نے بائبل رکھی ہوئی تھی اور دوسرا ہاتھ انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے اوتھ لیا اور ان کی بیگم صاحب ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. وہ 17th چیف جسٹس تھے امریکہ کے. ہمارے تو خیر ابھی 75 سالوں میں یہ 29 ہو چکے ہیں، ان کے پورے 250 سالوں میں تقریباً 17 ابھی تک چیف جسٹس آئے ہیں، کیونکہ ان کا تو لائف سپین تک وہ چلتا ہے ان کا بندہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے. تو مجھے یہاں تک یاد ہے کہ انہوں نے جب وہ اوتھ ہوا تو اس میں انہوں نے ایک ظاہر بولنا بھی تھا، تو اس میں ایک جو جملہ انہوں نے بولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ججنگ از ڈفرینٹ فرام پالیٹکس. ججنگ از ڈفرینٹ فرام پالیٹکس. تو یہ ہے میسج جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ججنگ جو ہے وہ سیاست نہیں ہے، وہ صرف رولز کے اوپر، اپنے لاز کے اوپر اور اپنی ٹریڈیشنز کے اوپر چلتی ہے، اور وہ بڑی ہی روتھلیس ہوتی ہے اپنے اصولوں کے حوالے سے. اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جان رابرٹس نے جب اوتھ لے لیا تھا تو اس کے بعد پریزیڈنٹ بش نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی کپ شپ چائے کا پی لیں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے ہینڈ شیک بھی نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ناؤ آئی ایم دی چیف جسٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اب میں پولیٹکس کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. تو یہ تھا ان کا سمبلزم، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا اور اس کو ثابت بھی کیا. تو ایک تو یہ ویسے بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو حال ہم نے اوتھ یعنی حلف کا کر دیا ہے، میرے خیال میں یہ اوتھ ٹیکنگ بند ہی کر دیں. کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ جتنے اوتھ ہم نے دیکھے ہیں اڑتے ہوئے زمین سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے زمین تک، اور جو ان کی ہم نے تباہی دیکھی ہے اور کہاں کہاں پہ نہیں دیکھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہم حلف کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور حلف میں جس کا نام لیا جاتا ہے اس کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب اوتھ کا کوئی خیال ہی نہیں کوئی رکھنا کسی نے، تو پھر اوتھ لینے کی کیا ضرورت ہے جب ہم چلتے ہی اوتھ کے خلاف ہیں. آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو وزیر اٹھتا ہے وہ اٹھاتا ہے اپنا حلف اٹھاتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور عین اس کے ایگزیکٹ خلاف چلتا ہے. ہمارے فوج کے لوگوں کو اوتھ دیا جاتا ہے کہ آپ نے پالیٹکس میں نہیں آنا، اور آئین کی آپ نے جو بالادستی ہے اس کو یقینی بنانا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اوتھ ٹیکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. میرا یہ مطالبہ بھی ہے اور میری گزارش بھی ہوگی کہ اس کو ختم کیا جائے. اچھا، دوسرا انہوں نے کچھ چیزیں جو ہم نے سنی ہے وہ یہ کیا جی کہ ہم نے سیکورٹی نہیں لینی، میں نے کوئی پروٹوکول وغیرہ نہیں لینا، کوئی گاڑی نہیں لینی، نیم پلیٹ کے اوپر چیف جسٹس نہیں لکھوانا. یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سمبلزم ہے. سمبلزم کی جو بات ہے، جہاں تک میرے خیال میں سمبلزم امپورٹنٹ ہوتا ہے، سمبلزم کرنا چاہیے، لیکن سمبلزم وتھ سبسٹنس کرنا چاہیے. صرف سمبلزم شو مین شپ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. وہ ہم نے بڑے شو مین دیکھے ہوئے ہیں، ہم نے ایسے ایسے تماش بین اور ایسے ایسے رنگیلے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کا سمبلزم ہمیں نہیں چاہیے. وی آر سک آف اٹ. آپ دیکھیں نا، جو پہلے لانگ شوز پہن کے جو پھرتا رہتا تھا یہاں پہ، اب پتہ نہیں لندن کی سڑکوں پہ کیا کر رہا ہوگا. تو ایسے لوگوں کی ہمارے پاس بہت بہتات ہے. تو ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہمیں اس طرح کی سمبلزم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، سمبلزم وتھ سبسٹنس، یس، ضرور. اگر آپ نے سیکورٹی نہیں لینی، بڑی اچھی بات ہے. آپ ایک چھوٹی سی کار پہ آنا چاہتے ہیں، ضرور آئیں، لیکن پھر آپ ساتھ یہ بھی کریں کہ میں انصاف بھی دوں. میں کسی کو جو ظلم کرے گا میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دوں. میں اڑا کے رکھ دوں گا جو بندہ کام نہیں کرے گا، جو بندہ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کرے گا، جو بندہ ظلم کرے گا، کوئی جرم کرے گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی چھوٹی لے لی لیکن انصاف نہیں کیا، نام چیف جسٹس نہیں لکھوایا لیکن کوئی کام جو ہے وہ جسٹس والا نہیں کیا. تو پھر اس طرح کی ہمیں اس طرح کی سمبلزم اور اس طرح کی جو ہے نا تماش بینی، وہ بالکل ہمیں نہیں چاہیے. دوسری چیز جو ہے جی وہ لائیو ٹیلی کاسٹ والی ہے. لائیو ٹیلی کاسٹ آئی ریئلی لوڈ اٹ. میں تو یقین کریں مجھے بڑا خوش ہوا میں کہ جب میں نے دیکھا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک صرف ججز باقی بچ گئے ہوئے تھے.
جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کا کیا معیار ہے، ان کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. ان کے فیصلے پڑھ کے تو ہمیں پتہ چلتا تھا، لیکن ایز سچ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون کیا ہے، کس طرح اس کا لیول کیا ہے، کس طرح کے لوگ ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں. تو وہ اس میں آج کی جو لائیو ٹیلی کاسٹ تھی وہ اس میں ایکسپوز ہوا. ہمیں پتہ چلا کہ یہ ججز جو ہیں ان کی ڈکشن کیا ہے، ان کی لینگویج کیسی ہے، ان کی انگریزیاں کیسی ہیں، ان کا آپس میں ڈیمینر کیسا ہے، انٹریکشن کیسا ہے، کمیونیکیشن کیسی ہے، کیسے وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے ہیں، کیسے وہ وکلاء کی بدتمیزی کی حد تک ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وکلاء بیچارے ابھی بول رہے ہیں، بیچ میں کوشچنز آ رہے ہیں، کیا ڈیکورم ہے. اور وہ کس کا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اور اتنا گرینڈر بلڈنگ آپ دیکھیں، یعنی 16 17 لوگ 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہیوج کوئی رومن ایمپرر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آگے جناب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وکلاء جو ہیں وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ان کی کاٹی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں سن رہا. وکلاء لڑ رہے ہیں. وہ جو ایک وکیل جو تھے انہوں نے تو تباہی پھیر دی چیف جسٹس صاحب کی. تو یہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا. ہمیں تو خیر پتا تھا ذاتی طور پہ، انڈیویجولی میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن عوام نے یہ چیزیں اندر سے جا کے، سپریم کورٹ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں. تو انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی تھی. شکر ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ کتنی کمپیٹنٹ ہے، کتنی کمیٹڈ ہے، اور کتنی زیادہ وہ ان کے اندر اخلاقیات اور جو نارمز ہوتی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. کیونکہ جس طریقے سے سلوک کیا گیا آپس میں، چیف جسٹس کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، دیگر ججز جو تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے، وکلاء جو تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی پہلی دفعہ پتہ چلیں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ٹیلی کاسٹ لائیو جو ہے یہ ہوتا رہنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ کتنی دفعہ ہوگا، کتنے کیسز میں ہوگا، کیا ہر کیس میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا؟ تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ بد دعائیں دیں گے آپ کو کہ آپ ہر ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ نہ کریں. کیونکہ کوئی امپورٹنٹ کیس ہو تو اس میں آپ ضرور کر دیں، اور بلکہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ نارم نہیں ہے. لیکن اچھا فیصلہ ہے، اس میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آرگومنٹس کیا ہو رہے ہیں، اگر ہوئے تو. اول تو پتہ نہیں آرگومنٹس ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اور کوئی سنتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اگر ہوئے تو اچھی بات ہے. مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں کو ٹی وی ہے. میں یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ وہاں پہ کورٹ ٹی وی جو ہے وہ علیحدہ سے شروع کیا جائے، اور اس میں اس کے صرف کورٹس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ دکھائی جائیں، اور ان کے اوپر گفتگو کی جائے، ان کے اوپر بحث و مباحثے ہوں، سب کچھ ہو. ایک جو اویئرنیس ہے وہ ہونی چاہیے. ایک ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ جو عوام ہے وہ کسی بھی جمہوریت کے لیے، پالیٹی کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہے. اچھا، اب یہ جو میں بات کر رہا تھا اس میں اب دیکھیں کہ جو سمبلزم کی بات آئی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ سمبلزم ود سبسٹنس. اب سبسٹنس سے مراد کیا ہے؟ سبسٹنس سے مراد یہ ہے کہ آج ہی آپ دیکھیں، آپ نے خبر پڑھی، وہ جو ایک چھوٹا بچہ جو تھا میاں عباد کا، جو چلا گیا، اور کس جرم میں گیا اس کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. اس کے والد صاحب جو تھے وہ تو پریس کانفرنس بھی کر چکے ہوئے تھے، اور ابھی تک ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہوئے تھے کہ جی یاسمین راشد صاحبہ اور ان کے ساتھی جو تھے وہ 9 مئی کے ذمہ دار تھے. اور کیا چاہیے تھا آپ کو؟ وہ بچہ جو ٹاموں میں چلا گیا، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ چیزوں کو سیریس لیتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. اس کا خون کس کے ہاتھ پہ ہو؟ آئی جی صاحب کے اوپر؟ کس کے اوپر ہوگا؟ ہماری سیاسی اشرافیہ کے اوپر. یہ حساب تو دیں گے نا، حساب تو دینا پڑے گا. اب جتنے لوگوں کو مار لیں، جتنے لوگوں کو آپ اندر کر لیں، ایک نہ ایک دن آپ کو پتا ہے یوم حساب تو آنا ہے. یہاں پہ بھی آئے گا، آخرت میں تو آنا ہی آنا ہے. اور کچھ لوگ یہیں پہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ یہ ظلم جو ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہانٹ کرے گا. یہ اس بچے کی جو موت ہے، یہ ساری دنیا میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ تھو تھو کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کس کی طرف کرنے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. ارشد شریف کا کیس، اس کو مثال بنا لیجئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ عباد صاحب کا جو بیٹا ہے اس کا کیس کو آپ مثال بنا لیجئے. کتنے ظلم ہیں جو آپ کے سپریم کورٹ کے واچ میں ہوتے رہے ہیں، اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں. زینب جیسی ہماری جو بیٹیاں ہیں،
وہ کس کس درندگی کا شکار ہوتی رہی ہیں. کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے اس طرح؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کی حرکت ہو تو آپ زندہ بھی رہ سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ سبسٹنس جو آپ نے کرنی ہے. اگر تو آپ کر گئے تو آپ یقین کریں میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں گا. میں آپ کا ایڈوکیٹ بن جاؤں گا, میں آپ کا وکیل بن جاؤں گا, کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی بات جو ہے وہ عدل اور انصاف ہے. اگر آپ نے عدل کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا تو ہم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ اس دھرتی پہ سب سے بڑی جو کمی ہے وہ عدل اور انصاف کی کمی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگ دیے تھے, بہترین ٹیلنٹس دیے تھے, لیکن اس کو ہم نے برباد کر دیا اپنی ناانصافیوں کی بدولت. ہم اس کے ظلم کے ایسے ایسے شکار ہوئے ہیں ان لوگوں کے ظلم کے کہ ہم نے اپنے آپ کو حقدار بنا لیا ہے کہ ہم سزا اللہ تعالیٰ کی جو ہے کسی وقت بھی آ جائے تو ہم اس کے حقدار ہوں گے. تو اس لیے سمبلزم ود سبسٹنس اس کے اوپر توجہ دیجیے گا. اور وہ جو ورڈز تھے جان رابرٹس کے کہ ججنگ از ڈفرینٹ فرام پالیٹکس, اس کو بھی یاد رکھیے گا. اچھا جی, آخر میں وہ جو ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈاکومنٹری ہے مبینہ طور پر وہ جو ڈاکومنٹری ہے وہ ایک عمران خان کے خلاف بنائی گئی ڈاکومنٹری جو کہ ISPR نے مبینہ طور پر بنائی ہے. وہ دکھائی جا رہی ہے تمام آفیسرز کو جو کہ پروفیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں, پروفیشنل کورسز لے رہے ہیں, اور جتنے بھی آرمی کے سکولز آف انسٹرکشنز ہیں اس میں وہ ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے. اور یہ ریسنٹلی ابھی نوشہرہ میں جو کہ SANMW نوشہرہ جو ہے اس میں یہ دکھائی گئی ہے. اور یہ SANMW کیا ہے؟ یہ اسکول آف آرمر ہے اینڈ میکنائزڈ وارفیئر. یہ جو اسکول ہے اس میں پچھلے ہی ہفتے یہ دکھائی گئی ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ اگر تو پہلے کسی زمانے میں آپ نے نواز شریف کے بارے میں, مریم نواز کے بارے میں, شہباز شریف کی جو ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں دنیا کے بارے میں ان کو دکھایا ہو, آپ نے بے نظیر صاحبہ کے بارے میں کچھ دکھائی ہوں, آپ نے زرداری صاحب کی کرپشن کے کیسز وہاں پہ دکھائے ہوں, آپ نے اس سے پہلے کے جو ہمارے لیڈرز گزرے ہیں ان کی میں ہسٹری میں نہیں جاتا, اگر آپ نے ان کی وہ چیزیں دکھائی ہوں تو پھر ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سیاسی چیزیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو, پروفیشنل ٹریننگ کی بجائے آپ وہاں پہ سیاسی چیزیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. اور یہ جو اسکولز ہیں, خاص طور پہ یہ جو اسکول اس کی میں بات کر رہا ہوں, اسکول آف آرمر اینڈ میکنائزڈ وارفیئر, اس میں جو اس کے کمانڈانٹ ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہ کمانڈانٹ بھی جو تھے انہوں نے بھی بڑا ان ایز فیل کیا ہے, وہ بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں تھے, بڑے اپسیٹ تھے, اور سارے کا سارا جو کورس ہے وہ اس پہ مذاق اڑا رہا تھا, وہ ہنس رہا تھا. تو اب کیا مطلب میسج دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ پوائزن کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی ہے, اس نے پاکستانیوں کی بات کی ہے, پاکستان کو عزت دلانے کی بات کی ہے, اس نے خودی کی بات کی ہے, اس نے پاکستان کی اس کی اکانومی کو بہتر بنانے کی بات کی ہے. اس نے اپنا تو کبھی سوچا نہیں تھا, اس نے تو صرف پاکستان کی بات کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس کی سزا دے رہے ہیں آپ کہ پوری آرمی کے لوگوں کو آپ یہ چیزیں دکھا کے کیا ثابت کریں گے, کیا آپ میسج دے رہے ہیں ان بچوں کو جو کہ کل آپ ہی کی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں. تو نہ کیجیے اس طرح. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کے دماغوں کو پولیوٹ نہ کیجیے, ان کے دماغوں میں یہ نفرت کے بیج مت بوئیے کہ کل کو وہ بھی اسی طرح خدا نخواستہ پاکستان کے متعلق اس طرح سوچنا شروع کر دیں جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ پاکستان کے متعلق جو نفرت کی جو سوچ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کی سزا جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے. اللہ کرے کہ ہماری جو یہ باتیں ہیں یہ سنی جائیں, اس کے اوپر عمل بھی ہو. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رو. جس راکسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہو انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.